Assalamu alaikum and welcome to your own channel, Melody of Divine, and for all of you, a lot dua from the core of our heart. किताब बातें मेरे मुराद की के आज एपिसोड 8 हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसका कैप्शन है अल्लाह के रूप, और ये बुक है डॉक्टर मकसूदुल हसन अजीमी की। ये किताब पढ़ने वाला खुद को अपने आप को मुर्शद करीम हज़रत ख्वाजा शमसुद्दीन अजीमी रहमतुल्लाह अलैह के कुर्ब में महसूस करता है। हाँ, वाकई ये एक ऐसी किताब है जो इंसान के अंदर तक उतर जाती है। बिल्कुल। और शुरू करने से पहले ऑडियंस को इस बुक के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के नाम बताने हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे। पहला है मावराई उलूम में वालिदा का नाम और औरत की तारीख। दूसरा, खुश रहने का राज और परिंदों का यकीन। तीसरा, झूठ के नुकसानात और हकाइक का सामना। चौथा, अल्लाह के रूप और इस्तग़फ़ार की हकीकत। पांचवा, मुर्ग ज़िबा करने का वाक़या यानी अल्लाह देख रहा है का एहसास। और छठा है वॉलीबॉल का खेल, फिक्री सफ़र और मुर्शद की अता। जबरदस्त। ये फहरिस्त सुनकर ही अंदाजा हो रहा है कि आज कितनी गहरी बातें होने वाली है। आहा, चलें अब हम स्टार्ट करते हैं आज के इस गहरे मुतालिए का यानी इस डीप ड्राइव का। असल मकसद ये है कि इन इख्तिबासात से हम वो हैरान कुन रूहानी और नफ्सियाती मोती निकालें जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी और सोच को यानी कायनात को देखने के हमारे ज़ाविये को मुकम्मल तौर पर बदल सकते हैं। सही कहा, क्योंकि ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, ये जिंदगी गुजारने के उसूल हैं। तो सबसे पहले एक बहुत ही दिलचस्प और अक्सर पूछे जाने वाले सवाल से आगाज करते हैं। हम देखते हैं कि रूहानी और मावराए उलूम में जब किसी की पहचान की जाती है तो उसके वालिद के बजाय उसकी वालदा के नाम से क्यों होती है? हमारी आम जिंदगी में तो बाप का नाम चलता है ना? देखें, ये वाकई एक बहुत बुनियादी और गहरा सवाल है। आम समाजी निज़ाम में हम बाप के नाम को पहचान बनाते हैं क्योंकि वो एक मुआशरती ढांचा है, लेकिन रूहानियत में और मावराई उलूम में इंसान के वजूद की बुनियाद देखी जाती है, यानी उसकी असल जड़ कहाँ से जुड़ी है। बिल्कुल। किताब के मुताबिक माँ दरअसल इंसान की तख्लीक का असल जरिया है। एक तरह से वो डाय या सांचा है जिसमें इंसान की तश्कील होती है। और औरत का असल महबूब अगर रूहानी हवाले से देखा जाए तो वो कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी औलाद होती है, क्योंकि वो खुद इस तख्लीक के अमल से गुजरती है। तो रूहानियत दरअसल औरत के इस अजीम तरीन रूप यानी माँ के मकाम का एतराफ़ करती है। अरे वाह, ये तो बहुत ही खूबसूरत बात है। लेकिन जब हम किताब में आगे बढ़ते हैं तो औरत की तारीख के हवाले से एक ऐसी बात आती है जिसने मुझे वाकई चौंका दिया था। हाँ, वो 10,000 साल पुरानी तारीख वाली बात ना। सही पकड़ा आपने। यानी हम आज औरत के मुकाम की बात करते हैं, लेकिन किताब बताती है कि किसी दौर में औरतों की हुक्मरानी थी, फिर कुछ ऐसा हुआ कि मर्दों ने तख्ता उलट दिया। ये जरा वाजे करें क्योंकि ये बहुत हैरत अंगेज है। देखिए, तारीख का मुतालिया बताता है कि आज से लगभग 10,000 साल पहले दुनिया के बेशतर हिस्सों में मर्दाना गलबा नहीं था, बल्कि ख़वातीन की हुक्मरानी थी। मुआशरा उनके ज़ेरे असर चलता था। अच्छा, फिर मर्दों ने गुलामी कैसे शुरू की? फिर एक वक्त आया जब मर्दों ने ताकत के जोर पर इस निज़ाम को उलट दिया और औरतों को गुलाम बना लिया। अब एक आम सी मंतिक है कि जब आप किसी को गुलाम बनाते हैं तो उसे भागने से रोकने के लिए क्या करते हैं? जाहिर है उन्हें जंजीरें या बेड़ियां पहनाते होंगे। बिल्कुल, लोहे की भारी बेड़ियां और हथकड़ियां पहनाई गईं। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा और तहजीब ने कम से कम ज़ाहिरी तौर पर तरक्की की तो इन लोहे की बेड़ियों को सोने और चांदी में ढाल दिया गया। उफ, यानी आप कह रहे हैं कि हाँ, किताब में वाज़े लिखा है कि आज की जो चूड़ियाँ हैं, कड़े हैं, पजेब या नथ जो ख़वातीन पहनती हैं, ये दरअसल उन्हीं पुराने अदवार की हथकड़ियाँ, तौक और बेड़ियों की ही एक तरक्की याफ्ता शक्ल हैं। ये मर्द की मलकियत और ख्वाहिश इक़्तिदार का मुज़हिर हैं। ये बात तो दिमाग को बिल्कुल झंझोड़ कर रख देती है। हम लोग यानी आम तौर पर ख़वातीन ज़ेवरात को खूबसूरती की अलामत समझती हैं। ये तो ऐसा ही है जैसे हम एक खूबसूरत सुनहरी पिंजरे को देखकर वाह वाह करें, इसकी चमक दमक और डिज़ाइन की तारीफ करें, और ये बिल्कुल भूल जाएं कि इसकी असल तारीख किसी पर मलकियत जताने और कैद करने की है। सही कहा आपने। हमने इन ज़ेवरात और रस्म व रिवाज को स्टेटस सिंबल बना लिया है, लेकिन यहाँ किताब में एक इंतबाह है, एक वार्निंग है। कैसी वार्निंग? तारीख हमेशा खुद को दोहराती है।
اگر آئندہ دور میں پھر سے خواتین کی حکمرانی آتی ہے تو انہیں بہت محتاط رہنا ہوگا۔ یعنی کہ وہ مردوں پر ویسا ظلم نہ کریں جیسا ان کے ساتھ ہوا۔ ایگزیکٹلی۔ اگر انہوں نے بھی وہی ظلم و استحصال کی تاریخ دہرائی تو معاشرے میں کبھی توازن نہیں آئے گا، اور بات وہی ہے کہ جہاں توازن نہ ہو وہاں صرف کھوکھلاپن ہوتا ہے، انسان اندر سے خالی اور ناخوش رہتا ہے۔ واقعی۔ اور خوشی سے مجھے یاد آیا، ہم لوگ خوشیوں کو بھی تو اپنی ملکیت سمجھنے لگے ہیں نا۔ خوشی کی مشروطیت کے حوالے سے کتاب میں بڑی زبردست بحث ہے۔ ہسبینڈ اور وائف ایک دوسرے کا لباس ہے، پھر بھی ایک دوسرے کو نوچنے میں لگے رہتے ہیں۔ آخر انسان بنیادی طور پر خوش کیوں نہیں رہ پاتا؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے خوش رہنے کے لیے مخصوص دن مقرر کر لیے ہیں۔ ہم نے خوشی کو شرطوں کے ساتھ باندھ دیا ہے۔ مطلب جیسے ہم لوگ عید کا انتظار کرتے ہیں۔ بالکل وہی مثال۔ آپ عید کے دن کی نفسیات پر غور کریں۔ عید والے دن کوئی فالتو تنخواہ تو نہیں ملتی کسی کو، نہیں گھر کے حالات اچانک راتوں رات بدل جاتے ہیں۔ ہاں، ملنا تو وہی مہینے کا بجٹ ہی ہوتا ہے۔ پھر بھی صبح صبح ہر گھر میں ایک عجیب سی خوشی ہوتی ہے، نئے کپڑے پہنے جاتے ہیں، اچھے کھانے پکتے ہیں۔ اگر انسان کا دماغ صرف ایک فیصلے کی بنیاد پر اس دن بغیر کسی مادی اضافے کے خوش رہ سکتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ اسے ہر دن خوش رکھ سکتا ہے اگر وہ چاہے تو۔ ہم نے تو خوشی کو واقعی کیلنڈر کا محتاج بنا دیا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے خوشی کوئی الارم کلاک ہو جو پورے سال بند رہتی ہے اور صرف عید پر یا کسی شادی پر بجتی ہے۔ لیکن سچ بتائیں، یہ جو مسلسل خوش رہنے والی بات ہے، کیا اس کے لیے ہمیں اس یقین کی ضرورت نہیں جس کی مثال پرندوں سے دی گئی ہے؟ صحیح پکڑا، پرندوں کا یقین ہی تو اصل چیز ہے۔ کتاب میں مثال ہے کہ پرندے رن وے پر بھی، جہاں اتنا شور ہوتا ہے، جہاز اتر رہے ہوتے ہیں، وہاں بھی وہ اطمینان سے دانہ چگ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر وہ کل کی فکر نہیں ہوتی۔ بالکل، انہیں مکمل یقین ہوتا ہے کہ ان کے اترنے سے پہلے ان کا رزق وہاں موجود ہوگا۔ اور اسی سلسلے میں تاج الدین بابا ناگپوری کا ایک بڑا مشہور شعر کتاب میں پیش کیا گیا ہے: اجگر کرے نہ چاکری، پچھی کرے نہ کام۔ ارے واہ! یعنی پنچھی یعنی پرندے مزدوری نہیں کرتے، پھر بھی ان کا پیٹ بھرتا ہے۔ ہاں، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ انسان ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھ جائے۔ انسانی شعور اور منطق، جیسے کسان دانہ بوتا ہے اور پھر اگلے سال کے لیے سمیٹتا ہے، وہ ضروری ہے، لیکن کسان دانہ سمیٹنے کے باوجود پریشان رہتا ہے۔ یعنی ہمارے پاس علم اور منطق تو ہے، ہم دکانیں بڑھا رہے ہیں، بینک بیلنس بنا رہے ہیں، لیکن وہ جو احساس تمنیت ہے، وہ جو پرندوں جیسی بے فکری ہے، وہ نہیں ہے۔ ہم خوف میں ہیں۔ اور اسی خوف کی وجہ سے انسان یقین کی منزل تک نہیں پہنچ پاتا۔ ہم خود اپنے اندر کمزوریاں پیدا کرتے ہیں۔ اور ان کمزوریوں میں سب سے بڑی کمزوری جھوٹ کو بتایا گیا ہے نا؟ مجھے ایک کتاب کا وہ واقعہ یاد آ رہا ہے، رات کا سناٹا ہے، اہرامی ڈھانچے یعنی پیرامڈ کے نیچے مراقبہ ہو رہا ہے، مچھر کاٹ رہے ہیں، شدید تکلیف ہے، اور پھر اچانک مرشد کی آواز سنائی دیتی ہے۔ ہاں، اور اگلے دن صبح کے درس میں جو بات کھلتی ہے وہ بہت اہم ہے۔ مرشد بتاتے ہیں کہ جھوٹ اللہ کو اس لیے اتنا ناپسند ہے کیونکہ یہ انسان کو اصل حقیقت کا سامنا کرنے کے قابل ہی نہیں چھوڑتا۔ اس بات کو ذرا آسان لفظوں میں سمجھائیں۔ ہم لوگ تو عام طور پر جھوٹ کو ایک اخلاقی برائی سمجھتے ہیں، چھوٹا موٹا جھوٹ بول لیا، بچا لیا خود کو، لیکن یہاں تو اس کو ایک ایگزسٹینشل ویکنس یعنی وجودی کمزوری بتایا گیا ہے۔ ایسا کیوں؟ دیکھیں، جب آپ جھوٹ بولتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ ایک جھوٹی دنیا تخلیق کرتے ہیں اپنے دماغ میں، آپ سچائی سے آنکھ چراتے ہیں۔ اب اللہ کیا ہے؟ اللہ حکمی سچائی ہے، الحق ہے۔ صحیح۔ جو شخص چھوٹی چھوٹی باتوں میں حقائق کا سامنا نہیں کر سکتا، اس کی حالت کات کی ہانڈیا جیسی ہو جاتی ہے۔ یعنی لکڑی کی ہانڈیاں جو چولہے پر بار بار نہیں چڑھ سکتی۔ بالکل۔ جھوٹ بولنے سے انسان کے اندر کا وہ سانچہ کمزور ہو جاتا ہے، وہ اتنا کھوکھلا ہو جاتا ہے کہ کائنات کی سب سے بڑی سچائی یعنی اللہ کا سامنا کرنے کی طاقت ہی اس میں ختم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے روحانیت طاقت کی بنیاد ہی سچائی ہے۔ اب سمجھ آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے دشمن بھی صادق اور امین کیوں کہتے تھے؟ کیونکہ اس سچائی کے بغیر تو کسی روحانی منزل کا تصور ہی ممکن نہیں۔ بے شک، سچا ہونا روحانیت کی پہلی شرط ہے۔ اور جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں تو اس کتاب کا ایک بہت ہی حیران کن حصہ سامنے آتا ہے: اللہ کے روپ اور استغفار کی حقیقت۔ ہاں، یہ مجھے سب سے زیادہ متاثر کرنے والا پوائنٹ لگا۔ یعنی
ہمارے ذہنوں میں یہ سوال آتا ہے نا کہ انبیاء تو معصوم ہوتے ہیں، ان سے گناہ نہیں ہوتے، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن میں 70 بار استغفار کیوں کرتے تھے؟ عام طور پر ہم استغفار کو صرف گناہوں کی معافی سے جوڑتے ہیں، لیکن مرشد نے یہاں قلندر بابا اولیاء کا حوالہ دے کر بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے استغفار کا مطلب یعنی اپنی چھوٹائی کا احساس۔ کم معیاری کا احتراف؟ اسے تھوڑا اور کھولیے۔ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کی کسی نئے روپ کا مشاہدہ کر رہے ہوتے تھے۔ ایک نظارہ مکمل نہیں ہوتا تھا کہ اس سے بڑا، اس سے بھی عظیم نظارہ سامنے آ جاتا۔ ارے واہ! صحیح تھا، اس نے وسعت اور عظمت کو دیکھ کر انہیں اپنا پچھلا مشاہدہ محدود لگتا تھا، اس پر استغفار فرماتے تھے۔ یہاں تک کہ کتاب میں بتایا گیا ہے کہ لفظ اللہ کا لغوی مطلب ہی ہے حیران کر دینے والا۔ اللہ اللہ، یعنی حیرت جو ہے وہ روحانیت کا پہلا قدم ہے۔ ہاں، مرشد نے اس کی مثال کتنی سادگی سے دی تھی، یاد ہے؟ انہوں نے کیاریوں میں کھلے بے شمار پھولوں کی طرف اشارہ کیا تھا اور فرمایا کہ یہ پھول کیا ہیں؟ یہ سب اللہ کے روپ ہیں۔ یعنی کائنات کی ہر خوبصورتی، ہر نیا رنگ اس کی موجودگی کا احساس دلاتا ہے۔ جب ہم کسی پھول کو دیکھ کر حیران ہوتے ہیں تو ہم دراصل اللہ کی طرف متوجہ ہو رہے ہوتے ہیں۔ ایگزیکٹلی، اور یہی توجہ انسان کے اندر اللہ کی موجودگی کا احساس پیدا کرتی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم صرف جانتے ہیں، محسوس نہیں کرتے۔ ہاں، علم و مقابلہ پر احساس، یہ تو وہی بات ہو گئی نا۔ ہماری کتابیں بھری پڑی ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، پر ہمارے عمل اس سے بالکل الٹ ہوتے ہیں۔ اور یہاں پر مجھے وہ مرغا ذبح کرنے والا واقعہ یاد آ رہا ہے۔ ہمارے سننے والوں کو وہ واقعہ ضرور سنائیں، وہ تو اس کانسیپٹ کا حتمی امتحان تھا۔ بالکل، مرشد نے دیکھا کہ باقی مرید ان کے ایک چہیتے مرید سے حسد کرنے لگے ہیں، تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ انہیں اس چہیتے مرید کا روحانی مقام دکھایا جائے۔ انہوں نے اس مرید کو ایک مرغ اور ایک چھری دی۔ اور شرط کیا رکھی تھی؟ شرط یہ تھی کہ اس مرغ کو وہاں ذبح کرنا ہے جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ اچھا، اگر عام آدمی ہوتا تو وہ کیا کرتا؟ عام آدمی تو کسی غپ اندھیرے کمرے میں جاتا، دروازہ بند کرتا اور مرغ ذبح کر لیتا، اور کسی اور مرید نے شاید یہی کوشش بھی کی تھی۔ لیکن وہ جو چہیتا مرید تھا، وہ سارا دن نکل گیا، دوپہر گزری، شام آئی، رات پڑ گئی، اور لوگ ہنسنے لگے کہ اتنا سا کام نہیں ہو رہا اس سے۔ اور پھر جب وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں زندہ مرغ تھا۔ ہاں، جب اس سے پوچھا گیا کہ تم نے اسے ذبح کیوں نہیں کیا، تو اس نے جو جواب دیا اس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس نے کہا، میں جہاں بھی گیا، کسی بھی اندھیرے کمرے یا ویرانے میں، جب بھی میں نے چھری گردن پر رکھی، میں نے دیکھا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ جب کوئی ایسی جگہ ہے ہی نہیں جہاں وہ نہ دیکھ رہا ہو، تو میں اسے ذبح کیسے کرتا؟ اف، اسے کہتے ہیں تھیوری اینڈ پریکٹس کا امتحان۔ ہم سب شعوری طور پر جانتے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، کوئی کیمرہ لگا ہو تو ہم چوری نہیں کرتے، لیکن اس مرید نے حقیقت میں اسے محسوس کیا تھا۔ یہ ہمارے آج کے دور کا کتنا بڑا عالمیہ ہے۔ ہمارے پاس معلومات تو بہت ہیں، ہم کلک کرتے ہیں اور پوری لائبریری ہمارے سامنے کھل جاتی ہے، لیکن احساس کی سطح پر ہم بالکل بنجر ہو چکے ہیں۔ علم جب تک جذبے اور احساس میں نہ ڈھلے، وہ عمل کا حصہ نہیں بنتا۔ صحیح، وہ صرف دماغ کی حد تک رہتا ہے، دل میں نہیں اترتا۔ اور کتاب میں یہ احساس پانے کا جو طریقہ بتایا گیا ہے وہ بھی بڑا یونیک ہے۔ یہ احساس پانے کے لیے آپ کو کسی غار میں جا کے چلے نہیں کاٹنے، بلکہ عملی زندگی میں رہ کر مرشد کی صحبت سے سب کچھ ملتا ہے۔ جیسے وہ والی بال والے کھیل کا ذکر ہے۔ ہاں، وہ واقعہ تو فکری سفر کا نچوڑ ہے۔ ذرا تصور کریں، ایک والی بال کا گراؤنڈ ہے، کھلاڑی کوئی پروفیشنل نہیں ہے، اور مرشد خود ان کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ اچانک کھیلتے ہوئے مرشد کے ہاتھ میں زور سے آ کر بال لگتی ہے اور چوٹ لگ جاتی ہے۔ تکلیف تو شدید ہوئی ہوگی انہیں، بہت شدید۔ ہاتھ سوج گیا، پٹی بندھی ہوئی تھی، لیکن ان کا رویہ دیکھیں۔ کسی نے کہا کہ خون کا دباؤ کم کرنے کے لیے ہاتھ کو سر سے اونچا رکھیں، تو اس شدید درد میں بھی مرشد مسکراتے ہیں، اپنا ہاتھ سر سے اونچا کرتے ہیں اور مذاق میں کہتے ہیں، اب ہم اس طرح گھر جائیں گے۔ ارے واہ، اتنی تکلیف میں بھی مسکراہٹ اور مذاق، یہی چیز تو مصنف کو سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے نا۔ وہ مصنف جس نے پوری زندگی دنیا بھر کے فلسفیوں کو چاٹ ڈالا تھا۔ بالکل، مصنف نے سقراط کو پڑھا، ارسطو کو پڑھا، کارل مارکس، ہیگل اور سٹیفن ہاکنگ کو بھی، جن کو پڑھ کر عام انسان کا دماغ الجھ جاتا ہے۔ ہاں، ان بڑے بڑے فلسفیوں کو پڑھنے کے بعد بھی مصنف کو مکمل تسلی نہیں ملی۔ ہر فلسفی میں، ہر نظریے میں اسے کوئی نہ کوئی ادھوراپن لگتا تھا۔
لیکن مرشد کی اس صحبت نے اور لوح و قلم کے مطالعے نے جو وہ ان کی نگرانی میں کر رہا تھا اس کی ساری الجھنیں سلجھا دی۔ یعنی ایک عام سے والی بال کے میدان میں ایک مسکراتے ہوئے چہرے نے اسے وہ لائے عمل دے دیا جو کسی موٹی اور پیچیدہ کتاب میں نہیں ملا۔ کیونکہ اصلی علم پیچیدہ بحثوں میں نہیں ہوتا، وہ سادگی میں ہے، وہ تکلیف کو مسکراہٹ سے برداشت کرنے میں ہے، اور آخر میں مصنف اس انتہائی خوبصورت نتیجے پر پہنچتا ہے کہ یہ سب جو کچھ اس نے پایا ہے یہ اس کی اپنی فکر یا ذاتی کاوش نہیں تھی، یہ خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے جس کی کوئی حد ہی نہیں۔ جب انسان اس پوائنٹ پر آتا ہے تو اس کی انا ختم ہو جاتی ہے۔ واقعی ایک شخص جو دنیا بھر کے فلسفے پڑھ چکا تھا اسے سکون تبھی ملا جب اس نے اپنا سر تسلیم خم کیا، سب کچھ اللہ کا فضل مان لیا اور شکر گزاری شروع کر دی۔ بالکل، کیا کمال کا سفر رہا آج کا۔ 10,000 سال پرانی ہتھ کھڑیوں کی تاریخ سے لے کر پرندوں کی یقین اور مرغ ذبح کرنے والے امتحان تک۔ اب ہم اپنے پروگرام کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں تو سننے والوں کے لیے ایک گہرا سوال چھوڑے جاتے ہیں۔ ضرور۔ اگر اللہ کے روپ ہمارے ارد گرد اتنے بکھرے ہوئے ہیں، باغ کے پھولوں سے لے کر آسمان کے تاروں تک اور پرندوں کے اس یقین تک، تو آج صبح سے لے کر اب تک ہم نے کتنے ایسے روپ دیکھے جنہیں ہماری مصروفیت نے یا ہمارے علم کے غرور نے مکمل طور پر نظر انداز کر دیا۔ ایک بار پلٹ کر اپنی آج کی صبح کو ضرور سوچیے گا۔ صحیح بات ہے، انسان کو سوچنا چاہیے۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ساری پوڈ کاسٹ سنی اور دیکھی۔ امید ہے کہ آپ کے دل معرفت کر روشنی سے منور ہوئے ہوں گے۔ اگر آپ نے چینل میلوڈی آف ڈیوائن کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں، لائک کر دیں ویڈیو کو اور فارورڈ اٹ ٹو the ones whom you think they are interested to listen such kind of spiritual content جو کہ آپ کو سکھاتا اور آپ کے نرشمنٹ کرتا ہے۔ اور اگر آپ نے ریڈنگ سیشن لوح و قلم کے پوڈ کاسٹ نہیں سنی اور دیکھی تو لازمی پلے لسٹ میں جا کے سنیے۔ بہت دعا کے ساتھ اللہ حافظ ٹو آل۔